अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। सवाल उनका ये है कि जो सदका फ़ितर है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि पहले सहाबाए किराम के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ जो कि एक तरह का अनाज है या फिर खजूर का लगता था। फिर ये गेहूं का कब स्टार्ट हुआ, यानी गेहूं का जो सदका फ़ितर दिया जाता है, जिसका जिक्र बारे शरीयत में है, फतवा रिज़विया में है, यानी फ़िक़्ह की तमाम किताबों में है। फिर ये कब शुरू हुआ गेहूं का फ़ितरा देना। फिर इन्होंने फ़ितरे के साथ साथ में ये भी लिखा है कि फ़ितरे के बारे में जो भी मालूमात हो ज़रूर बताएँ, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और साथ में ये भी लिखा, क्या जो शख्स रोज़ा नहीं रखता है या कोई अगर औरत रोज़ा नहीं रखती है तो क्या उस पर भी फ़ितरा वाजिब है, इस पर भी रोशनी डालें। यानी कहने का मकसद यह है कि फ़ितरे के बारे में इनको जानकारी चाहिए। जो मेन सवाल है ना आज का, वो यह है कि गेहूं का फ़ितरा कब स्टार्ट हुआ। अब इस पर बात करेंगे आज। साथ साथ में फ़ितरे की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह तबारक तआला आज हम आपको बताएंगे कि सदका फ़ितर जो है कब देंगे, किसको देना है, और देने के बाद अल्लाह तबारक तआला उसका सवाब कितना जो है हमें अता करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरे की सदका फ़ितर के बारे में क्या फरमाया है, इंशाअल्लाह तबारक तआला आज इस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर आगे ज़रूर करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि कई लोगों को, जिस तरह इन भाई ने लिखा है कि कई लोगों को सदका फ़ितर के बारे में कई लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं है। हो सकता है कि कई लोगों को मालूम ना हो, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो किसी को अगर पता चल जाए, तो किसी का अगर भला भी हो तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको भी सवाब मिलेगा। तो शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़ितरा, जो फ़ितरा है हमारे यहाँ पर इसको फ़ितरा बोला जाता है। सदका फ़ितर यानी एक तरह का सदका है, ये वाजिब है, ये वाजिब है। किस पर वाजिब है? हर मुसलमान, यानी मुसलमान होना शर्त है। हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आकिल हो, चाहे बालिग हो, चाहे वो जो है पागल हो या नाबालिग हो, होना क्या चाहिए उसमें? साहिब निसाब होना चाहिए। साहिब निसाब कहने का मतलब ये है कि उस इंसान के पास, उस मुसलमान के पास इतनी रकम हो कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके या फिर 7.5 तोला सोना खरीद सके। जिस तरीके से मैंने ज़कात पर बात की थी, तो ज़कात में ये कंडीशन थी कि ये होने के बावजूद 1 साल गुजरना ज़रूरी है। यानी अगर किसी मुसलमान भाई के पास या किसी मुसलमान बहन के पास इतना माल है कि जिससे वो 7.5 तोला सोना खरीद सके, या फिर इतनी रकम है उसके पास कि 52.5 तोला चांदी अगर वो खरीद सके, या फिर उसके घर में थोड़ी बहुत चांदी है, थोड़ा बहुत सोना है, या फिर इतने पैसे हैं जिससे मिला करके जो है इतनी रकम इकट्ठी हो जाए कि जिससे वो 7.5 तोला सोना के बराबर पहुंच जाए, तो उस पर ज़कात जो है फ़र्ज़ होती है। लेकिन 1 साल गुजरना ज़रूरी है, यानी उन पैसों को आए हुए 1 साल गुजरना ज़रूरी। जैसा मैंने जो नीचे वीडियो बनाया ज़कात के बारे में, आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन सदका फ़ितर के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अनवारुल हदीस में जाकर आप पढ़ सकते हैं कि सदका फ़ितर के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर 28 रमज़ान तक आपके पास कुछ नहीं था, या आपके पास थोड़ी बहुत रकम थी, लेकिन जैसे ही 28 रमज़ान के बाद आपके पास पैसे आ गए, तकरीबन 5 लाख रुपए आ गए, जो इस दौर में अभी आप 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं। 5 लाख रुपए आ गए आपके पास, तो अब आप पर जितने भी घर में मेंबर हैं, उन तमाम के नाम का एक एक सदका फ़ितर, जिसको शरीयत ने कहा है कि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ आप देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो होगा क्या? एक हदीस पाक में कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ये बारे शरीयत में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका 5वां हिस्सा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का रोज़ा आसमानों और ज़मीन के बीच रुक जाता है। यानी बंदे का रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच रुक जाता है। कब तक? जब तक बंदा जो है सदका फ़ितर अदा ना करे। यानी जिस पर सदका फ़ितर वाजिब हो और वो अगर सदका फ़ितर ना दे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसका रोज़ा है आसमान और ज़मीन के बीच में मुअल्लक रहता है, लटका रहता है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदका फ़ितर देना कितना ज़रूरी है। आपके रोज़े जो है कामयाब नहीं होंगे अगर आपने सदका फ़ितर नहीं दिया, इस हालत में कि आप पर सदका फ़ितर वाजिब था। अगर वाजिब नहीं है तो वो अलग चीज़ है। जिस तरह की मैंने पहले कंडीशन आपको बता दी है कि आपके पास इतना माल हो कि जिससे आप 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी खरीद सके। साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, भले ही आपके पास उन पैसों को आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, साल गुजरना ज़रूरी नहीं है।
اگر آپ اس وقت اگر صدقہ فطر یعنی ہر جتنے بھی گھر میں ممبر ہے، چاہے چھوٹا سا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے ہر کسی کے نام کا ایک ایک صدقہ نہیں دیا تو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ باری شریعت کے 5 حصے میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ انوار الحدیث کی روایت ہے، صفحہ نمبر 257 پر یہ روایت موجود ہے انوار الحدیث میں، کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے فطرہ اس لیے مقرر کیا گیا، صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا گیا۔ اب کیوں مقرر کیا؟ مسلمان پر اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ تمام بری اور بیہودہ باتوں سے روزے کی طہارت ہو جائے، یعنی جتنی بھی بری باتیں ہیں، جتنی بھی بیہودہ باتیں اگر روزے دار نے کی ہے تو روزہ اس سے پاک ہو جاتا اگر بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر اس میں بری باتیں کی، اس نے بیہودہ باتیں کر لی اگر غلطی سے، اگر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزہ بھی اس کا پاک ہو جائے گا۔ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر آپ نے اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی بیہودہ بات کی ہے تو آپ اسے بھی بری ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کو آپ سب پڑھیے، اس میں بہت ساری جانکاری ہے۔ اس کتاب میں یعنی کیا آپ جانتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 384 پر کہ صدقہ فطر دینے والے کو جو ہے اس کے ہر دانے کے بدلے میں جنت میں 70,000 میل ملیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے اور بہت معلوماتی کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ موجود ہے روایت کہ اگر کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، صدقہ ادا کرتا جو کہ اس پر واجب ہے مالک نصاب مسلمان پر، اب چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسے جنت میں 70,000 میل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کیا آپ جانتے ہیں اسی کتاب موجود ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو جنت جو جہنم جو ہے، دوزخ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک جو ہے سجدہ شکر ادا کرنے کی جو ہے اجازت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مالک مولا آج ایک آقا کریم علیہ السلام کا امتی مجھ سے آزاد ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پر جب واجب ہو تو اس کو دینا چاہیے۔ اب دینا کیسے آدمی کو چاہیے؟ میں نے جس طرح سے زکوٰۃ پر بات کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے ایک قوم ہے فقیر، صرف وہ نام کی فقیر ہے جبکہ سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ صدقہ جو ہے فطر لینے کے لیے پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو جو ہے صدقہ فطر نہیں لینا چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو سارا چیز موجود ہے اور وہ تو خود جو ہے صدقہ فطر دینے کے لائق ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو لینا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ ان کو دے دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ فقیر اس لیے۔ اب سب سے زیادہ کس کو اگر ہم دیں گے تو ثواب ہوگا؟ تو آپ اسی کتاب میں یعنی کیا آپ جانتے ہیں صفحہ نمبر 385 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے، یعنی جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کو پھیلانے کے لیے جو بچہ آگے نکلا ہو، مدرسے میں پڑھائی کرنے آیا ہو، اگر اس پر کوئی بندہ ایک درہم یعنی ایک پیسہ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ثواب کتنا اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے؟ ایک درہم خرچ کرنے کے عوض میں اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ میں اور آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں سوچ سکتے کہ ہم احد پہاڑ کے برابر، یہ احد پہاڑ آپ نے جانتے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب بھی سیرت پڑھیں گے تو ایک جنگ احد ہوئی تھی اسی پہاڑ کے پاس میں، تو بہت مشہور ہے وہ جنگ۔ وہ پہاڑ، اس پہاڑ کے بارے میں، اس پہاڑ کے برابر اگر کوئی بندہ ایک طالب علم کی مدد کرتا ہے، صرف ایک درہم سے ایک مدرسے کی بچے کی مدد کرتا ہے، تو اس کو ثواب کتنا دیا جاتا ہے؟ ایک صرف درہم کے بدلے میں اس کو ثواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ اس کے برابر سونا خرچنے کی۔ ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں اتنا سونا جو ہے کبھی خرچ نہیں کر سکتے کسی طالب علم پر یا اللہ کی راہ میں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اتنا ثواب عطا کرتا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنا صدقہ فطر کسی ایسے مدرسے میں دیں جہاں سے دین کا کام ہوتا ہو، جہاں سے جو ہے قرآن کے حفاظ نکلتے ہو، جہاں پر عالم دین نکلتے ہو، ایسے مدرسے میں آپ اپنا جو ہے صدقہ فطر دیں تاکہ جو ہے آپ بھی کامیاب ہوں اور جو ہے صدقہ فطر بھی آپ کا جو کامیاب رہے، اور جو کنڈیشنیں لگائی گئی جو کہ صدقہ فطر کے لیے وہ کنڈیشن آپ کی پوری ہو سکے۔ اب مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ شروع کب ہوا تھا؟ گیہوں دینا 2 کلو 45 گرام۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے صحیح سنا تھا کسی عالم دین سے یا پھر آپ نے جہاں بھی پڑھا صحیح پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جو یہ صدقہ فطر جو ہے نا یہ کھجور کا دیا جاتا تھا، منقع کا دیا جاتا تھا یا جو کے روپ میں دیا جاتا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت بڑے صحابی ہیں،
ان کے زمانے میں انہوں نے یہ جو ہے گیہوں کا صدقہ فطر ادا کرنا شروع کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی صحابی ہے، انہوں نے شروع کیا تھا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے، اپنے دور سے جو ہے فقیروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو رمضان المبارک میں جو ہے گیہوں کے روپ میں صدقہ دینا، جو فطرہ ہوتا ہے وہ دینا شروع کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 393 پر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مالک نصاب ہے اور اگر نہیں دیتا ہے اگر فطرہ، صدقہ فطرہ، تو پھر اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس کا روزہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، حالانکہ روزہ رکھنا ہم سب پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھ پاتا، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا بیمار ہے جو اگر جو روزہ رکھے گا تو بیماری زیادہ بڑھ جائے گی اس کی، یا پھر اگر وہ ٹیبلٹ ٹائم پر نہیں لے گا تو پھر بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرمیوں میں روزے آ گئے، وہ نہیں رکھ پا رہا اور اس نے نیت کی ہے کہ میں سردیوں میں روزے رکھ لوں گا، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو فطرہ نہیں دینا، بلکہ اس پر فطرہ تو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے جو نابالغ ہوتے ہیں ان پر روزے فرض تو نہیں ہوتے ہیں نا، تو اس کا بھی فطرہ آپ پر ضروری ہے، تو پھر روزہ شرط نہیں ہے فطرے کے لیے، لیکن روزہ جو ہے چھوڑے نا، اگر چھوڑتے ہیں آپ جان بوجھ کر اگر چھوڑتے ہیں تو جو ہے گناہ تو زیادہ ملے گا، لیکن اگر مجبوری سے میں اگر آپ کا روزہ چھوٹتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کی قضا کر لیں آپ، یعنی ویسا ایک روزہ آپ رکھ لیں۔ اب صدقہ فطر دینا کب ہے؟ انہوں نے لاسٹ میں لکھا تھا کہ صدقہ فطر کب دینا ہے۔ دیکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بار شریعت کے 5ویں حصے میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ صحیح ٹائم تو یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ کے گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں ان تمام کے نام کا ایک ایک صدقہ فطر آپ گیہوں کے روپ میں دے رہے ہیں، جو کے روپ میں دے رہے ہیں، کھجور کے روپ میں دے رہے ہیں، یا پھر پیسے کے روپ میں دے رہے ہیں۔ اس دور میں کیونکہ یا تو زیادہ تر گیہوں کے روپ میں یا پھر پیسے کے دور میں لوگ زیادہ دیتے ہیں، اس دور میں پیسے کے روپ میں، تو عید کی نماز سے پہلے آپ دے دیں، یہ بیٹر طریقہ، ورنہ اگر پورے رمضان میں آپ ایک ایک کر کے جیسے جیسے آپ کے پاس ضرورت مند آتے رہے آپ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا صدقہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن بار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح تو ٹائم یہ ہے کہ عید کی نماز سے جو ہے نماز ادا کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں ان تمام کے نام کا ایک ایک آپ صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحیح وقت یہ ہے، ورنہ اگر جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے آپ کے پاس پہلے رمضان کو کوئی ایسی یتیم یا کوئی ایسی جو ہے ایسا کوئی یتیم آپ کے پاس آیا یا کوئی طالب علم آیا، کوئی مدرسے کا جو ہے کوئی محتمم آیا، کوئی دارالعلوم چلانے والا آیا کہ ہمیں فطرے کی ضرورت ہے، اگر آپ اس وقت بھی فطرہ دے دیں گے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بار شریعت میں موجود ہے۔ خلاصہ کیا؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے پاگل ہو، چاہے نابالغ ہو، سب پر فرض ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ پیسے آئے ہوئے سال ہو گئے ہوں، جس طرح سے زکوٰۃ میں ہے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ روزہ بھی شرط نہیں ہے، اگر بندہ روزے نہیں رکھے گا تو اگر کسی جو ہے مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ضروری ہے۔ اگر کوئی صدقہ فطر نہیں دیتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے روزے جو ہے زمین آسمان کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزے جو ہے روزے دار پر یا رمضان المبارک میں مسلمانوں پر اللہ نے صدقہ جو ہے فطر جو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ جو روزے میں جو بےہودہ باتیں اس بندے سے نکل گئی ہو، بری باتیں اس نے کہہ دی ہو، اللہ اسے جو ہے جو معاف کرے گا صدقہ فطر کے عوض میں۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جہنم بھی اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدہ شکر ادا کرنے کی تو اجازت دے دے، اس لیے اجازت دے دے کہ ایک آقا کریم علیہ السلام کا امتی آج مجھ سے آزاد ہو گیا، تو یہ صدقہ فطر کی فضیلت ہے۔ اب دینا کس کو ہے؟ میں سب سے پہلے کہہ چکا ہوں ایسے آدمی کو دیں جس کی اس کو ضرورت ہو، اور آج کے دور میں اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ طالب علم ہے، جہاں بچے پڑھائے جاتے ہیں، جو دارالعلوم ہے، خاص کر اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں، آپ ان کی مدد کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات جو ہے گیہوں کا صدقہ فطر کب شروع ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ نام کی کتاب ہے، آپ اس میں جا کر کے تفصیل میں یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں۔ گیہوں کا فطرہ کب شروع ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ تو صدقہ فطر دینا ہر مسلمان پر فرض ہے جبکہ وہ مالک نصاب ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تھی۔ آپ جو ہے کوشش کر کے اس ویڈیو کو، کوشش نہیں بلکہ ضروری اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں، چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ملتے ہیں کل ایک نئے مسئلے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔